114 कराची का सियासी महाज गरम, तीर चलेगा, पतंग उड़ेगी, शेर धाड़ेगा या बल्ला छक्का लगाएगा, मगर मसाइल में घिरे कराची वालों को क्या मिलेगा? भारत और इजराइल की बढ़ती कुर्बतें, एक तरफ दिफाई मुआहदे तो दूसरी तरफ मोदी नेतन्याहू की झप्पियां, इस सब में पाकिस्तान क्या खो रहा है? क्रिकेट बहुत हुई, अब फुटबॉल की बारी। पाकिस्तान 8 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की मेजबानी को बेकरार। क्या लाहौर और कराची में किक ऑफ के बाद पाकिस्तान में गेम ऑन है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। इतवार को कराची के हल्के PS 114 में ज़िमनी इंतखाबात होंगे और इस मुकाबले को बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है। दीगर सियासी जमातें शिरकत तो कर रही हैं, ताहम मुकाबला 3 तरफा है, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी, MQM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी और PTI के नजीब हारून। इन इंतखाबात की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन पार्टियों के बड़े रहनुमा इंतखाबी मुहिम में शरीक रहे, जबकि वोटर्स को माइल करने के लिए दिलचस्प सियासी इत्तेहादियों का सहारा लिया गया। तो क्या ये आम इंतखाबात की तैयारी है या कराची की मौजूदा सियासत में ये जमातें अपनी अपनी ताकत का इजहार कर रही हैं? और प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल यात्रा पर। अप्रैल में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने $2 बिलियन के मुआहदों का ऐलान किया था, जो उनकी मुल्की तारीख में सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। भारत इसराइल से फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफाई निज़ाम ख़रीद रहा है। इस दोस्ती से पाकिस्तान को नुकसान है या एक मौका फराम हो रहा है? इसके अलावा नज़र डालेंगे फुटबॉल पर। कराची और लाहौर में 8 बैनुल अक़वामी फुटबॉलर, जिनमें ब्राज़ीलियन रोनाल्डिनो और रोबर्टो कार्लोस शामिल हैं। लाहौर में नए फुटबॉल अकेडमी का भी इफ्तिताह किया जाएगा। हम बात करेंगे पाकिस्तानी फुटबॉलर कलीमुल्लाह से, जो इस दौरे में हैं। क्या फुटबॉल और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का पाकिस्तान आना वक्ती तफरीह है या इससे तवील मुद्दती फ़ायदा हो सकता है? कराची के PS 114 हल्के में इंतखाबात के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार शहाब ओस्तो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहाब साहब, हमें वक्त देने का। पहले तो अगर आप बता सकते हैं कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, इनकी अहमियत क्या है? 2018 या आम इंतखाबात के लिए ज़्यादा अहम है या कराची की मौजूदा हालिया सियासत के लिए ज़्यादा अहम है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शंस जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ये कहना बहुत ही कबल अज़ वक्त है कि क्या ये कोई 2018 के इलेक्शंस के ट्रेंड के हवाले से भी कोई इसमें कोई इंडिकेशंस मिलेंगे, लेकिन इन इटसेल्फ ये इलेक्शन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये है कि पहली दफ़ा जो आम तौर पे रवायती तौर पे ये जो नशिस्त है जीतते रही है MQM 1991 से लेके और 2008 तक वो जीतते रहे। पहली दफ़ा MQM जो है वो अब जो मखसूस हालात हैं MQM के, माइनस अल्ताफ़ हुसैन, बटी हुई MQM, और उनके पास अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जिससे वो अपने क्रेडेंशियल्स को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शंस जो हैं वो एक तरह से उनके लिए भी चैलेंजिंग होंगे। हालांकि उनके लिए काफ़ी इस वक्त मुश्किलात हैं, क्योंकि MQM की ऑर्गेनाइजेशन और ख़ुद लीडरशिप का बहुत बड़ा वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं टू स्टेज अ कम बैक। पीपल्स पार्टी, अगर आप बता सकते हैं जैसे MQM जो है ये सीट जीतने के लिए किन किन सियासी इत्तेहादियों का सहारा ले रही है? देखिए जी, इस वक्त तो MQM के पास मैं नहीं समझता कि कोई डिपेंडेबल कोई वायबल पॉलिटिकल अलायंस मौजूद है। उनके पास बहरहाल जो KMC या कराची की जो मेट्रोपॉलिटन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके शायद उनके पास कुछ टूल्स या कुछ पॉलिसीज़ या उनके प्रोग्राम्स से कुछ उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि इस वक्त देखें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है और पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस नशिस्त पे पीपल्स पार्टी ने अलाइंसेस भी किए हैं। आपको पता है कि
جو ہے یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے پیپلز پارٹی کے حق میں ہے، ان کی ظاہر مدد بھی ان کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ سینیٹر سعید غنی بہت سینئر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی، اور وہ لوکل ہیں، پیپلز پارٹی اس کو بہت اہمیت دے رہی ہے. یعنی جی ہاں وہ لوکل ہیں، وہاں کے چنیسر گوٹ کے ہیں، اور وہ علاقہ پہلے الیکشنز وہاں سے جیت بھی چکے ہیں لوکل باڈیز کے، ان کے بھائی بھی الیکشن جیت چکے ہیں 2015 میں، اور وہاں پہ ان کا اپنا جو ہے اچھا خاصا اثر رسوخ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے 2013 میں کوئی خاص 3-4 ہزار ووٹ لیے تھے، اور مروت صاحب چونکہ وہاں پہ نان اردو اسپیکنگ ووٹر بھی کافی ہے، جس پہ مروت صاحب نے کوشش کی تھی اور کافی سپورٹ جو ان کو ملی تھی، تقریباً 37,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے 2013 کے الیکشن میں. ایم کیو ایم کے کوئی 30,000 کے قریب ووٹ تھے. تو اب چونکہ ایم کیو ایم کا جو اردو اسپیکنگ ووٹ ہے وہ دیکھیں کہ اس طریقے سے وہ پلے آؤٹ کرتا ہے، تو ایڈوانٹیج بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو کیونکہ پی ٹی آئی کو اس مروت صاحب کی بھی حمایت حاصل ہے اور مذہبی جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے اس حلقے میں اس الیکشن کے لیے. مذہبی جماعتوں کا ابھی تک تو جماعت اسلامی والے جو کہ کوئی پاسبل الائے ہو سکتے تھے پی ٹی آئی کے، ابھی تک تو وہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے، اور جمعیت علماء پاکستان اور باقی جو وحدت المسلمین وغیرہ جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو اس وقت پی ایم ایل ایف جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، اور جیسے میں نے گزارش کی کہ پی ایم ایل این کے جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے مروت صاحب، ان کی اپنی ذاتی وہاں پہ اچھی خاصی فالوئنگ ہے، تو وہ ایک ہے. اور پلس پی ٹی آئی کا اگر ہم تھوڑا سا اگر مروت صاحب کی جو تھوڑی سی جو ہسٹری رہی ہے وہ کچھ متنازع بھی رہی ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. مروت صاحب اس وقت تو کوشش کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، اور انہوں نے شاید ایک اعلان بھی کیا ہوا تھا اپنا، کم از کم انٹینٹ ظاہر کیا تھا، لیکن وہ چونکہ وہاں سے ریزسٹنس آیا، اور خاص کر جو ریزسٹنس تھی وہ آصفہ صاحبہ کی بیٹیوں کی طرف سے آئی جی، تھی، تو اس لیے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو پیپلز پارٹی اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی جو ڈویژن ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اپنی گورنمنٹ ہے ان کے پاس اس کا فائدہ اٹھایا جائے. مروت صاحب کا چونکہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی تو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو لنکس ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں. مروت صاحب دیکھیں کہ وہ واقعی بھی پی ٹی آئی کو آل دا وے آل آؤٹ سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کے ابھی بھی کچھ لنکس ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے کم بیک کرے کراچی کی پولیٹکس میں، اپنا وہ کوئی نہ کوئی ایک کوئی وائبل کوئی ڈائریکشن نظر آئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تاکہ فیوچر میں ان کو کچھ اچھے الائنسز کرنے کا موقع ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی شاید جا رہے ہیں، وہ بھی اسپیچز کریں گے وہاں جا کے. تو یہ اچھا خاصا ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ ہے. اور کراچی کا جو ایمرجنگ پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں جو فیوچر کے الائنسز بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا آپ کو ضروری ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو 2013 میں جو ایک اپ سرج تھا، ایک اچھی خاصی پاپولیرٹی تھی، کیا وہ بھی مینٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ اسی سیٹ پہ 13,000 کے قریب ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی نے. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. حالانکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آئی ہے، اور عمران خان صاحب کو شاید وہ آئیں، ان کو بھی آنا چاہیے، کیونکہ یہ بہرحال کراچی کی پالیٹکس میں، اور یہ جو سیٹ ہے پی ایس 114 جو ہے، یہ ویسے شیخ رشید صاحب تو آج جی میں معاف کیجیے گا میں بات کاٹ رہی ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ان کے قریبی تعلقات ہیں، تو وہ بھی آج کر رہے تھے ایک پریس کانفرنس میں. دیکھیں جی، اب شیخ رشید صاحب کی سمبولک سپورٹ تو ہو سکتی ہے، یا وہ کچھ اپنا ان کا ایک طریقہ ہے، ایک مزاج ہے، وہ پالیٹکس کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی یہاں پہ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کراچی میں، اور خاص طور پہ اس سیٹ پہ. یہ سیٹ روایتی طور پہ بڑی کنٹینشیس ویسے بھی رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ تو ایک علاقہ بڑا ڈیورس قسم کا علاقہ ہے یہاں پہ. اس میں ڈیفینس کا بھی کچھ اگر تھوڑی سی ناظرین کے لیے بتا سکتے ہیں علاقے کے بارے میں. دیکھیں یہ علاقہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک یونیک قسم کی یہ کانسٹیٹوئنسی ہے. اس میں کچھ ڈیفینس کا علاقہ ہے، منظور کالونی ہے، محمود آباد ہے، پھر پی سی ایچ ایس کا بھی علاقہ ہے. تو ایک مکس بیگ ہے یہاں پہ. کافی پڑھے لکھے کلاس کے لحاظ سے، جی کلاس کے لحاظ سے، مڈل کلاس کے اربنائٹس بھی ہیں اس میں، اور بالکل ہی
لوور مڈل کلاس کے جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، جس میں پشتو اسپیکنگ، سرائکی اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ وہ بھی ہیں اس میں، اور اس میں اردو اسپیکنگ بھی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک یہ سمجھ لیجیے کہ ملٹی ایتھنک جو ہے اور ملٹی کلاس کانسٹیٹوئنسی ہے کراچی کی، اور اسی وجہ سے یہ بڑی کنٹینشیس رہی ہے، اور یہ اتنا آسان ایم کیو ایم کے لیے بھی نہیں رہا ہے یہ الیکشن جیتنا. ایم کیو ایم جب بہت زیادہ مقبول تھی اور پاور میں تھی، اس وقت بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں، اور وہاں پہ ابھی تک کوئی ایک لیڈر ایمرج نہیں کر سکا جس کی کوئی اپنی پرسنل فالوئنگ ہو وہاں پہ. تو مختلف طریقوں سے لوگ جیتتے ہیں الیکشنز، اور سینٹیمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ماضی میں تو یہی رہا ہے کہ جس کے پاس پاور رہا ہے، جس کے پاس پیٹرنیج کے سورسز تھے، وہ عام طور پہ، کیونکہ وہاں پہ غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں منظور کالونی وغیرہ میں، محمود آباد میں، تو ان کو ظاہر ہے جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، جابس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں مروت صاحب نے خاص طور پہ اس طریقے سے وہاں پہ پینیٹریٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی بھی اب یہی کر رہی ہے، کیونکہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیبر یونینز میں بھی رہے ہیں. شہاب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اب ہم جا رہے ہیں بریک کے، اور بریک کے بعد مودی نیتنیاہو کی جھپیاں، پاکستان کو فائدہ یا نقصان؟ سال بعد کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا اسرائیل کا دورہ، زراعت، پانی اور سپیس ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط. کیا بھارت اور اسرائیل کی قربتیں پاکستان کے نقصان دہ ہیں یا فائدے کے لیے ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار کامران بخاری. کامران، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جو نریندر مودی کا اسرائیل کا دورہ تھا، یہ دس فالوڈ فرام ان کا جو امریکی دورہ تھا اس کے بعد ہوا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چین اور پاکستان کے خلاف کچھ اتحاد بن رہا ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چین یا پاکستان کے خلاف کوئی اتحاد ہے نیسیسریلی. دیکھیں، چین کے ساتھ جو ہے امریکہ کے بھی تعلقات ہیں، ان کے گہرے اکنامک ریلیشنز ہیں. اسی طریقے سے چین کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس کو اس طرح ریڈ کرنا چاہیے. پڑوسی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اب تعلقات جو ہے بڑھاتے ہیں، وہ نیسیسریلی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی زیرو سم گیم چل رہی ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے اب ہم نے دیکھا کہ اپریل میں فضائی اور ڈیفنس میزائل سسٹم جو ہیں خریدے گئے تھے اسرائیل سے، اور اس وقت چین اور بھارت کا بھی سرحد پر اس وقت کچھ کشمکش چل رہی ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. تو یہ ذہن میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے کم سے کم ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، پرسیپشن شیپنگ کی گیم تو چلتی رہتی ہے. انڈیا چاہے گا کہ وہ پاکستان کو بھی یہ اپنا کنونس کرے کہ یہ جو وہ الائنمنٹ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، تو وہ پاکستان کے خلاف ہے اور پاکستان اور چین کے خلاف ہے. اسی طریقے سے بیجنگ کی جو پرسیپشن شیپنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ نیسیسرلی جو ہے یہی کھیل ہے. پرسیپشنز اور چیز ہوتی ہے، ریالٹی جو ہے جیو پولیٹیکل آبجیکٹیو، جیو پولیٹیکل جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہتی ہیں. وہ اس طریقے کے شارٹ ٹرم قسم کے جو ٹرپس ہیں یا ملاقاتیں ہیں یا ڈیلز ہیں ان سے تبدیل نہیں. ٹھیک ہے، تو اب پاکستان میں ایک نیریٹو ہے کہ بھارت اور ایران جو ہے مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اب عید کے موقع پر جو روحانی پیشوا ہیں ایران کے، انہوں نے خطاب کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رد عمل تھا اسرائیل اور انڈیا کی قربتوں کا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسرائیل جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ایک غیر علاقائی طاقت ہے. وہ اس علاقے کے ساتھ کنٹینجنٹ نہیں ہے، وہ بہت دور ہے اور جیوگرافی میٹرز. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے اگر وہ کوئی تعلقات بھارت سے بناتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ جی ایران کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا. ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے خطے کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ہاں پاکستان اور انڈیا کا جو ہے ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان اور اب ایران کا بھی مسئلہ ہے, بالخصوص اس وجہ سے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو کئی سالوں سے جو ہے وہ سعودی عرب کے کیمپ میں ڈالا ہوا ہے, اور سعودی عرب اور ایران کی ایک جو ہے وہ سرد جنگ چل رہی ہے بڑے عرصے سے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ اسرائیل کو ایکویشن میں ڈال دیں گے تو یہ بارڈر لائن کنسپریسی تھیوری ہے. لیکن اگر ہم جی کامران, لیکن اگر ہم تھوڑی سی الائنسز کو دیکھیں, یہ بھی تو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران اور اسرائیل کی ظاہر ہے بہت زیادہ دشمنی ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیں گلف سٹیٹس جو ہیں ان کا ایران کے خلاف بولنا اسرائیل کے لیے بھی اچھی بات ہے. سو اٹس ناٹ لائک کہ ہم ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. اسرائیل کا ساؤتھ ایشیا سے تو نہیں ہے, لیکن ہم علیحدہ تو نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, میں علیحدگی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں توازن کی. میں بات کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ کیا ہے. اب اگر بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کو لے لیں تو اسرائیل بھارت کو کیا دے سکتا ہے جو کہ بہت بڑی جو ہے جیو پولیٹیکلی کوئی سچویشن کو آلٹر کر دے گا پاکستان کے لیے؟ ایز سچ کچھ نہیں ہے. بھارت کے پاس پہلے سے بھی میزائل ہیں, وہ اپنے بھی بناتا ہے, اور ہتھیار جو ہے وہ روس سے بھی خریدتا ہے. امریکن پلیٹ فارم بھی اس کے پاس ہیں, برطانوی, فرانسیسی, یہ سارے پلیٹ فارمز ان کے پاس ہیں. تو اگر اسرائیل کا آ جاتا ہے تو مجموعی طور پہ جو خطے کی بیلنس آف پاور اس میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو اس کو ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے گلف سٹیٹس جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ اسرائیل کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے. ہاں جو ہے اگر وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ایران کے لیے تو ظاہر ہے یہ اسرائیل کے حق میں, کیونکہ گلف سٹیٹس اور اسرائیل کی کامن انیمی یا ایران کا ان کے کامن انیمی تو ایران ہے نا. جی ہے, ضرور ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسرائیل جو ہے انحصار نہیں کر رہا یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر, کیونکہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ لٹرلی مکی ماؤس سٹیٹس ہیں, وہ بنانا ریپبلکس ہیں. ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی جو ہے نا وہ علاقائی جو سلامتی ہے اس کے اندر خاص تبدیلی لا سکیں. اسرائیل خود کفیل ہے. اگر اسرائیل کو کوئی کارروائی کرنی ہے ایران کے خلاف تو اس کو ان خلیجی ممالک کی مدد کی ضرورت نہیں. ہاں پرسیپشن کے لیے بیانات کی جو ہے نا حد تک, یا جو ہے جو فضا تبدیل کرنے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی الائنمنٹس اور خبریں جو ہے وہ لیک کر دینا اور خبریں میڈیا کے اندر لگا دینا, ہاں ان کا فائدہ ضرور ہوتا ہے, لیکن حقیقی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا کا ٹریڈیشنلی کہتے رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن, 2 ریاستی جو حل ہے اسرائیل فلسطین کے مسئلے کا, اس کی ہم کرتے رہے ہیں, لیکن اس بار فلسطین کا دورہ نہیں کیا, اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ نتنیاہو انتظامیہ کو خوش کرنے سے بڑھ کر کوئی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکنس نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ ایک حقیقت بن سکتا ہے. کتنی امریکن ایڈمنسٹریشنز آئی ہیں صدر کلنٹن کے زمانے سے لے کے اب تک, اور وہ ناکام ہوئی ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کے اندر, کیونکہ 2 اسٹیٹ سلوشن میری یا کسی اور کی یا نریندر مودی صاحب یا نتنیاہو صاحب یا کسی اور لیڈر کی جو سبجیکٹو پریفرنسز ہیں اس کی وجہ سے نہ وہ مرز وجود میں آئے گی اور نہ ہی وہ جو ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی. یہ ایک ریالٹی ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ کمزور ہیں, آپس میں جو ہے ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کا علاقہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے جیوگرافکلی, اور اسرائیل کے پاس جو ہے وہ اپر ہینڈ ہے. اور یہ اس میں تبدیلی جو ہے نہ نریندر مودی صاحب کی وزٹ لائے گی اور نہ ہی جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اسرائیل کو کچھ سے دے سکتے ہیں. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے ارسپیکٹو آف کہ جو انڈیویجول لیڈرز ہیں یا ممالک ہیں وہ چاہتے کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو کچھ موقع فراہم ہو رہا ہے اس دورے سے, ان دا سینس میں نے ایران کی بات کی, میں نے بات کی کہ ایرانی روحانی پیشوا خامنئی نے بھی کشمیر کی بات کی, تو پاکستان کے لیے موقع ہے کہ ایران سے کچھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکے یا کچھ بات چیت ہو سکے؟ دیکھیں دوستی کے بڑھانے کے مواقع بہت ملتے ہیں, لیکن پاکستان ایکچولی کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے. ایران کو کیا چاہیے؟ ایران کو یہ تحفظات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ قربت ہے اس کی سعودی عرب سے, یہ ان کو بات پسند نہیں ہے.
اور پاکستان ان کی اس جو ہے ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کر رہا. ہاں دورے ہو جاتے ہیں, ان کے جو لیڈر آتے ہیں, پاکستان کے لیڈر ادھر جاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, چائے پی جاتی ہے, لیکن تبدیلی نہیں آتی. ایران کا جو شک و شبہات ہیں وہ اپنی وہی جگہ پر ہیں. اگر تعلقات پاکستان کو ایران سے بہتر کرنے ہیں تو پہلے پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں تھوڑا توازن لانے کی ضرورت ہے. ہیوی ٹلٹ جو اس وقت چل رہا ہے وہ جو ہے پاکستان کے فائدے میں نہیں. اور جہاں تک بھارت اور اسرائیل کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرنے چاہیے. یہ جن خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بڑے گہرے روابط ہیں, ان سب کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب کے بیک چینل کیا, اب تو ان کے لوگ کھل کر جو ہے اسرائیلی لیڈرز کے ساتھ جو ہے واشنگٹن میں بھی ملتے ہیں اور دیگر اور مقامات پہ بھی ملتے ہیں. تو پاکستان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ مشرف کے دور میں کچھ باتیں ہوئی تھی بیک چینل اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی. جی, اور جو ہے نہ صرف بات چیت بیک چینل میں ہوئی تھی, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے کے جو وزیر خارجہ تھے خورشید محمود قصوری, ان کے جو ہم منصب تھے اسرائیلی سلون شلوم, ان کے ساتھ ترکی میں ملاقات ہوئی تھی. جو ترکی کے اس زمانے کے جو وزیر خارجہ تھے احمد داوطوغلو, انہوں نے جو ہے وہ میڈیٹ کی تھی اور انہوں نے ارینج کی تھی. پاکستان کے ترکی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں اور ترکی کے اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کو بھی تعلقات بنانے چاہیے. میں ابھی جنوری میں 2 ہفتے اسرائیل میں گزار کے آیا ہوں, اور جو ہے وہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی پاکستان کے خلاف نیگیٹیوٹی نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر پرسیپشن ہے کہ جی انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ کوئی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور اس کا پاکستان کے خلاف کوئی محاذ رائی قائم ہو رہی ہے. تعلقات ممالک کے درمیان اس طرح نہیں چلتے, اس طرح نہیں چلتے. کامران بخاری, بہت بہت شکریہ حق دینے کا. اب ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا وقفہ. میں ایک بار پھر خوش آمدید. پی ایس ایل کی باتیں ہوئی پرانی, اب آئی فٹ بال کی باری. پاکستان فٹ بال کے عالمی ستاروں کی میزبانی کو تیار ہے, اور اس سلسلے میں رونالڈینو سمیت 8 انٹرنیشنل فٹ بالرز کل پاکستان پہنچ رہے ہیں. سیٹی بجے گی, اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی, اب کھیل جمے گا. ایک بار پھر سیٹی بجنے کو تیار, ایک بار پھر اسٹیج سجنے کو تیار, اور ایک بار پھر انٹرنیشنل کھلاڑی کریں گے پاکستان کے میدانوں کو آباد. لیکن اس بار باری ہے دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال کی, اور میدان میں اتریں گے عالمی شہرت یافتہ رونالڈینو سمیت 8 انٹرنیشنل فٹ بال. غیر ملکی فٹ بالرز 2 نمائشی میچز ہفتے اور اتوار کو کھیلیں گے, جن کا اہتمام کراچی اور لاہور میں کیا گیا ہے. پاکستان آنے والے فٹ بالرز میں برازیل سے تعلق رکھنے والے رونالڈینو اور انگلینڈ کے رائن گیگز کے علاوہ روبرٹو کارلوس, ڈیوڈ جیمز, جارج بوٹینگ, رابرٹ پیئرس, لوئی اور نکولس اینلکا شامل ہیں. پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بالر کلیم اللہ, جو ان دنوں امریکہ میں فٹ بال لیگ کھیل رہے ہیں, وہ بھی ان 2 نمائشی میچوں میں حصہ لیں گے. پاکستان میں انٹرنیشنل معیار کا اسٹیڈیم نہ ہونے کی وجہ سے پہلا نمائشی میچ کراچی کے ہاکی کلب اسٹیڈیم اور دوسرا میچ لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, جبکہ دونوں میچز میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک فوج کے ذمہ ہے. حال ہی میں فیفا نے عالمی رینکنگ جاری کی ہے. 206 ممالک کی فہرست میں جرمنی نمبر 1, جبکہ پاکستان کا 200واں نمبر ہے. امید ہے فٹ بال ستاروں کی پاکستان آمد ملک میں اس کھیل کو فروغ دینے اور عالمی رینکنگ بہتر کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اس پوری تقریب میں شریک پاکستانی فٹ بالر بھی ہیں کلیم اللہ خان, جو فی الحال بھی امریکن فٹ بال لیگ کے ساتھ منسلک ہیں. بہت بہت شکریہ کلیم ہمیں وقت دینے کا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ پریکٹس میں ابھی مصروف رہے ہیں. پہلے تو یہ جو ایونٹ ہے 2 روزہ, اور جو اس کی اہمیت آپ تھوڑے سے بتا سکتے ہیں ناظرین کے لیے؟ لازمی بات ہے کہ ہمارے پاکستان جو اس ایونٹ میں جو دنیا کے بڑے سٹارز پلے جو پاکستان آ رہے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے بڑے سٹار جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. خاص کر جتنے بھی ہمارے جنریشن جو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں فٹ بال کا کوئی کلچر ہی نہیں ہے, پاکستان میں فٹ بال کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فٹ بال کے اب نیو جنریشن جو ہے وہ بالکل فٹ بال سے بہت منسلک ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ فٹ بال دیکھا جاتا ہے, کیونکہ انگلش پریمیئر لیگ, لا لیگا اور یوفا چیمپئن لیگ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارا فیوچر کس طرح
طرح ہوگا اور فٹ بال کا فیوچر کس طرح ہوگا، لیکن یہ جو رونالڈینیو ان لوگوں کے آنے سے جو ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی شائقین ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ایونٹ ہوگا کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ رونالڈینیو کو ٹی وی پہ دیکھنے کا چانس بہت کم ملتا تھا، لیکن آج وہ پاکستان آ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے وہ ایک میچ کھیلیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹکٹس جو ہیں سب تمام بک چکے ہیں؟ ہاں، ٹکٹس ابھی تک کیسا رہا؟ جو رسپانس ابھی مل رہا ہے بہت رش ہے لوگوں کے، کیونکہ ہمیں جس طرح رسپانس مل رہا ہے کہ یہاں پہ بہت رش ہے اور لوگوں کی ٹکٹ جو ہے ان پہ کافی جو ہے تعداد زیادہ ہوا ہے، سو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میچ کے دن اس کا رسپانس کیسا ہے۔ کلیم، ویسے تو انٹرنیشنل سٹارز آ رہے ہیں لیکن آپ بھی خود اب امریکی فٹ بال لیگ کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ لوگ تو آپ کو پاکستان کا میسی بھی کہتے ہیں۔ جی، میں خود بھی ایکسائٹڈ ہوں اس میچ کے لیے، کیونکہ ہمارے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ میچ ہے، ہمارے اپنے ہی گراؤنڈ میں کبھی ہمارے اتنے فینس نے کبھی مجھے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے شاید اس میں سے، نیو جنریشن میں سے، جس نے مجھے نہیں دیکھا ہے فٹ بال میں، اس کو بھی اس دیکھنے کو چانس ملے گا، مجھے بھی دیکھ کے، اپنے جو سٹارز ہیں ان کو بھی دیکھے، جو دنیا کے سٹارز ہیں ان کو بھی دیکھے۔ اور میں سمجھتا ہوں میں نے جب فٹ بال سٹارٹ کیا وہ جب میں نے فٹ بال سٹارٹ کیا اس دور میں رونالڈینیو سب سے بڑا پلیئر تھا، تو اس ٹائم سے میں رونالڈینیو کو ایز اے پسندیدہ پلیئر سمجھتا ہوں، لیکن اب تو رونالڈو اور میسی جو ہے وہ دنیا بھر کے بڑے سٹارز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ میچ ہوگا۔ اور ویسے تو آپ نے بات کی، جب آپ نے شروع کیا آپ کا تعلق چمن سے ہے، تو جو آغاز ہوا فٹ بال سے، جو محبت اور پھر سفر یہ جو رہا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی ہمارے جس سپورٹس میں ہمارا کلچر نہیں ہے، جو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ فیوچر نہیں ہے، تو فیملی اور یہ پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ سپورٹس چھوڑیں، آپ اسکول کی طرف آئیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، ہمارے جو کلچر ہیں وہ صرف یہاں تک محدود ہے کہ آپ انجینئر بنیں اور ڈاکٹر بنیں، لیکن میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ حالانکہ پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں کنٹرول بھی کیا ہے کہ سپورٹس کے ساتھ جو ہے تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن میں جس میدانوں سے نکلا ہوں جہاں پہ نہ مجھے کوئی کوچ اویلیبلٹی وہاں پہ نہیں تھا، نہ کوئی میرے پاس کوئی گراس لیول کا فٹ بال گراؤنڈ میرے پاس اویلیبلٹی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اپنا محنت کرتے ہوئے اللہ نے میرے اندر ٹیلنٹ بہت تھا، لیکن یہ تھا کہ مجھے اپورچونیٹیز نہیں مل رہے تھے، لیکن اللہ نے مجھے ایک اپورچونیٹی دی رشین لیگ میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ میں نے اپنا ٹیلنٹ پہلے ہی سال میں شو کیا کہ وہاں پہ میں بیسٹ پلیئر آف دی ایئر رہا اور ٹاپ سکورر رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ایسا کارنامہ کسی نے کیا کہ وہ پہلے لیگ میں جا کے باہر کنٹریز میں ابروڈ بھی بیسٹ پلیئر آف دی ایئر بنے۔ سو اللہ کا بہت قدرت ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں، یہ سارے قوم کی دعائیں، جتنے بھی فینس فالوورز ہیں وہ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ دعائیں تو آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو مستقبل میں آپ کس ٹیم، کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ میرا امید ہے کہ میں بہت جلد جو ہے وہ یورپ لیگ کے سائیڈ میں آ جاؤں، کہ یورپ لیگ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے فٹ بال کا، سو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جانے کا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ یورپ لیگ ہے۔ اور جو نمائشی جو میچز ہو رہے ہیں ویکینڈ پہ ہوں گے، کراچی میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، اس کے بعد اکیڈمی بھی جو اس کی بھی افتتاح ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کو اس سے کچھ حد تک فروغ ملے گا، یا محض یہ 2 دنوں کی بات ہے؟ لازمی بات ہے ایسا تو نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے جس لیجر لیگ نے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں، لازمی بات ہے ان سے جو ہے فٹ بال پلیئر جو ہیں وہ انوالو ہے، اس کے لیے اکیڈمیز بنانا بہت ضروری ہے، اور خاص کر سب سے بڑا ضروری جو ہمارے لیے ہے وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہے، جو 2 سال سے ان کے مسئلے چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے فٹ بال روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر فٹ بال فیڈریشن گورنمنٹ اور ان کے جو بیچ کے معاملات ہیں وہ اگر حل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان فٹ بال بہت جلد جو ہے اپنا مقام حاصل کریں گے، کیونکہ پاکستان میں پروفیشنل لیگ جیسے ہمارا PSL ہو رہا ہے، اس طرح فٹ بال لیگ اگر سٹارٹ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جلد دنیا میں اپنا نام کمائے گا۔ تو جو لڑکے آپ کی طرح یا لڑکیاں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، فٹ بال کو پروفیشنلی اپنانا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آج جس مقام میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یار میں اس مقام پہ آج پہنچوں کہ USA لیگ میں کھیلوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورک کریں، اب اپرچونیٹیز اتنا آ رہا ہے کہ ہر
2-3 महीने के बाद जो है एक दुनिया का सबसे बड़े स्टार, दुनिया के सबसे बड़े क्लब जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं। तो इससे ये है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब इस मैच में, इस दोनों मैच में जो है इनको 2 अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं प्लेयर्स को, कि एक लाहौर और एक कराची वाला मैच में जो है 20 ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं कि वो रोनाल्डिन्हो के सामने खेल रहे हैं। तो इनको एक एक्सपोजर मिल जाएगा आने वाले फ्यूचर में कि इसने इतने बड़े स्टार के सामने खेले हैं कि उनसे जो है एक्सपोजर लिए हैं। तो ऐसे मैचेस से और ऐसे लीग से जो है ना यंग जनरेशन जो है उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। मेरा यही मैसेज है कि फ़ुटबॉल खेले और मेहनत करें और साथ में पढ़े भी, स्कूल भी का स्टडी भी करें, और ख़ास कर ये ज़रूरी भी है। और मेरा ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से बहुत टैलेंट निकलेगा और दुनिया भर में जो है पाकिस्तान का नाम कमाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। और बहुत से पूरे दुनिया में फ़ुटबॉल भरा हुआ है, फ़ुटबॉल भरा हुआ है, लेकिन प्लेयरों की कमी है। लेकिन ये प्लेयर जो है हम अगर बाहर निकाल सकते हैं, हम दुनिया भर को दे सकते हैं। अक्सर ये समझा जाता है, ये कहा जाता है, या हम समझते हैं कि जो लियारी का इलाका है, जो स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं, उनको भी कोशिश की गई थी कि उनको सपोर्ट दी जाए, लेकिन वो कहीं नहीं गया। वहाँ भी बहुत टैलेंट है, तो वो भी शिरकत कर रहे हैं कराची के मैच में या नहीं? इस लिहाज से मुझे नहीं पता कि लियारी के मैच के बच्चे जो हैं उनको इनवाइट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उसको इनवाइट करना सबसे बड़ा ज़रूरी काम है कि ताकि उनको इनवाइट करें। हमारे कराची में, हमारे पाकिस्तान में जितने फ़ुटबॉल कल्चर जितने लियारी में मौजूद है शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हर लियारी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उनको उस टैलेंट में से कुछ प्लेयर भी सेलेक्ट करना होगा, इस इवेंट में डालनी चाहिए रोनाल्डिन्हो के सामने कि हमारे पास यंगस्टर ऐसे टैलेंट मौजूद है जो अगर इसको प्लेटफार्म मिल जाए वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो लियारी नाम रोशन कर सकेगा आपकी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम, हमें वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ख़वातीन लीडर्स की। हम न्यूज़ वाइज में अगले हफ्ते से एक ख़ुसूसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ख़वातीन के प्रोफाइल करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे जो अपने अपने शोबों में बहुत कामयाब रही हैं और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए कामयाब रही हैं। ये सीरीज़ जो है, हमने इसके साथ हमारे साथ सदफ़ आबिद मौजूद हैं जो एक बानी है सर्कल नामी गैर सरकारी तंजीम की, और हमारी कोशिश यही थी कि हम ऐसी ख़वातीन आपको उनके बारे में बताएं जो बहुत दिलचस्प उनकी कहानियां हैं। सदफ़ ही उनका इंटरव्यू करेंगी। और सदफ़, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सदफ़, थोड़ा सा नाज़रीन को अपने बारे में बताएं, क्योंकि इंटरव्यूज़ और इन ख़वातीन की निशानदेही तो आप ही ने की थी, तो क्या वजह थी और क्यों आप चाहती हैं कि हम इस किस्म की ख़वातीन को ज़्यादा प्रमोट करें? जी अंबर, थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। अगर मैं अपने बारे में शेयर करूँ तो आई वेंट टू आर्मी पब्लिक स्कूल्स, दैन गवर्नमेंट स्कूल्स, और मेरे कोई ख़ास इतनी कोई तालीम जो थी, मतलब आई वॉज़न्ट अ वेरी गुड स्टूडेंट। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड्स में रेड मार्क्स भी थे। बट एज़ आई ग्रू अप एंड आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो अमेरिका पढ़ने जा रही थी, तो उससे मैं बड़ी इंस्पायर हुई। मैंने कहा मुझे भी जाना चाहिए। मुझे 1 साल लगा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, एंड देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप। तो मैं माउंट होलियोक गई, विच इज़ अ वुमेंस कॉलेज यूएस में, और वहाँ रियली मेरा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। जी, इट्स अमंग्स द टॉप कॉलेजेस फॉर वुमेन। एंड वहाँ जाके मेरा एक लर्निंग का जो है शौक़ और एक क्यूरोसिटी जो है वो डेवलप हुई और एक कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैं पाकिस्तान आई। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, और स्पेशली आई रिमेंबर जो इंडियन फ्रेंड्स थे, वो सब अमेरिका रह रहे थे। दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आए हुए थे और मोस्टली लोग चाहते थे कि हम अमेरिका में काम करें। बट आई हैड अ डिज़ायर, एक शौक़ था कि पाकिस्तान वापस आना है और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है, कुछ तब्दीली लेके आनी है, कुछ बेहतरी लेके आनी है। तो इस शौक़ से मैं वापस आई और मैंने एज अ कंसल्टेंट काम शुरू किया शाहिद कारदार साहब के साथ, जो कि स्टेट बैंक गवर्नर भी रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं,
اور ہم ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لیے پروجیکٹس کرتے تھے. اس سے میں پورے پاکستان میں گئی. آئی وینٹ ٹو فرنٹیئر سندھ. مجھے یاد ہے ہم نے پنڈی کے سلمز میں ایک بہت بڑی ریسرچ کی, بہاول میں کی. تو میں ایسی جگہوں پہ گئی جہاں میں پہلے نہیں گئی تھی, اور مجھے ایک ٹپکل پاکستانی کو دیکھنے کا موقع ملا. انٹریکشن ہوا ہوگا بہت ساری ایسی خواتین جو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی ان کا تعلق ہوگا, جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت کامیاب ہیں. تو جو ہم یہ سیریز شروع کر رہے ہیں, کچھ بتا سکتی ہیں ناظرین کو کہ کس قسم کی خواتین سے ملاقات کروائیں گے؟ میں اب تقریباً 17 سال پلس ایکسپیرینس پاکستان میں کام کرنے کا رہا ہے, جس میں پہلے میں مائکرو فائنانس میں انوالو رہی ہوں کش فاؤنڈیشن کے ساتھ, جہاں میں چیف آپریٹنگ آفیسر تھی, پھر CEO تھی, اور ہم پورے ملک میں کام کر رہے تھے. تو وہاں پہ بہت ساری خواتین کے ساتھ ان کے ایکسپیرینسز, ان کے تجربے کو دیکھنے کا موقع ملا. ہم ان کو چھوٹے قرضے دیتے تھے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. اور اب سرکل کے ساتھ, جس میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم خواتین کی اکانومی میں شمولیت کو انکریز کریں. تو یہ پروگرام جو ہم امبر لے کے آ رہے ہیں, اس میں ہم شوکیس کر رہے ہیں ویمن جو انٹرپرینیورز ہیں, یعنی بزنسز رن کر رہی ہیں. ایک ڈاکٹر انیلا دربار ہیں جو کہ نیورو سرجن ہے, پاکستان کی پہلی نیورو سرجن جو US ٹرینڈ ہیں, جو آغا خان ہاسپٹل میں آپریٹ کرتی ہیں. اسی طرح ایک انجینئر ہے سمیہ, جو کہ ایک بڑا پلانٹ مینیج کرتی ہیں جہاں پہ ٹریلرز بن رہے ہیں. سو ان یوزول کریئرز, ایک باکسنگ کرتی ہیں خواتین. جی ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اس سے یہی امید ہم کرتے ہیں کہ اور خواتین بھی انسپائر ہوں گی, آگے بڑھیں گی. صدف بہت بہت شکریہ, اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ جو آپ انٹرویوز ہم اگلے ہفتے سے ناظرین کو دکھائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, اور امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.